सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, ख्वाब कोई भी देख सकता है। आगे बढ़ने के ख्वाब, मुस्तकबिल बनाने के ख्वाब, अच्छे रोज़गार के ख्वाब, मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने के ख्वाब। ख्वाब कोई भी देखता है, किसी वक्त भी देख सकता है और कभी भी देख सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ख्वाब देखने वाले के तमाम ख्वाब पूरे हो सकें। मामलात और हालात का रुख ऐसा भी होता है कि आपके ख्वाब आपके जिस्म के साथ समंदर बुर्द हो जाते हैं। यूनान के पानियों में 300 से ज़ायद पाकिस्तानी ख़ानदानों के बच्चे या नौजवान ही नहीं डूबे, बल्कि उनके ख्वाब तक डूब गए, उनकी उम्मीदें तक डूब गईं। अपने लोगों से उम्मीदें, अपने सियासतदानों से उम्मीदें, अपने हुक्मरानों से उम्मीदें, अपने अरबाब इख्तियार से उम्मीदें, और उन उम्मीदों पर पानी फेरने में किसी किस्म की कोई कसर रवा नहीं रखी गई है। हद तो यह है कि 14 तारीख को डूबने वाली कश्ती जिसने सैकड़ों ख़ानदानों को निगल लिया, उसका सोग आज यानी 19 तारीख को मनाया गया। बड़ी अच्छी बात है, कौमी परचम सरनिगू रहा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े मैसिव स्केल के ऊपर ब्रेन ड्रेन और ह्यूमन स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग मुमकिन हुई तो कैसे हुई? क्या किसी सरकारी इदारे की ईमा या पुष्टपनाही या मदद के बगैर इतने बड़े लेवल के ऊपर ब्रेन ड्रेन या ह्यूमन स्मगलिंग पॉसिबल थी? यह सवालिया निशान रहेगा। यह कोई पहला वाकया नहीं था, ना ही यह कोई आखिरी वाकया होगा, लेकिन इस तरह के वाकयात का तदारुक सिर्फ उस वक्त होगा जब आप अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाएंगे, जब आप अपने हालात को बेहतर बनाएंगे, जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। आज हम डिजिटल इकॉनमी से बिल्कुल नाबलद हैं। हमारे मुल्क के अंदर किसी को अभी तक यह पता ही नहीं है कि इंटरनेशनली डिजिटल मीडिया से नौजवान कितना पैसा अर्न कर रहा है। हमारे यहाँ 3-3 दिन तक इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ताकि अमेज़न या इस तरह की दीगर कंपनियां जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो ठीक से काम ना कर पाएं, और फिर हालात बंदे को मुल्क से बाहर ले जाने पर मजबूर करते रहे। आखिर इसके ऊपर किसने सोचना है? अपनी सियासत से निकलकर इस पर किसने सोचना है? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग यौम सोग। हैशटैग यौम सोग। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं जनाब सिराजुल हक साहब। आप मुल्क के मारूफ सियासतदान हैं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हैं और तारकीन वतन के हवाले से जमात इस्लामी का अपना एक किरदार है। आज के हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शामिल होंगे जनाब बशीर मेमन साहब। आप साबिक डायरेक्टर जनरल हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के और मुल्क के मारूफ ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। मैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ। सिराजुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी की बड़ी खिदमात और काविशें हैं, ख़ास तौर पर तारकीन वतन के हवाले से। ये जो यूनान के पानियों में हादसा हुआ है, आज यौम सोग मनाया गया मुल्क में। वाक़या 14 तारीख को हुआ, 5 दिन बाद सोग यहाँ पर मनाया गया है। क्या किसी गवर्नमेंट के इदारे की मर्जी के बगैर इतनी बड़े लेवल के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग पॉसिबल है? सिराजुल हक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील भाई, सच्ची बात यह है कि ये वाक़यात जो होते हैं और हमारे हुक्मरान आवाम को धोखा देने के लिए इस तरह के ऐलानात करते हैं कि यौम सियाह मनाते हैं और फिर समझते हैं कि हमारा काम तो हो गया, बाइस शर्म है। इतना बड़ा वाक़या अगर किसी और मुल्क में होता, ख़ुद यूनान के लोगों ने इस पर इतना एहतजाज किया अपनी हुकूमत की इस कारकर्दगी पर, तो मैं तो समझता हूँ कि ये जितने लोग शहीद हो गए हैं और पानियों के नज़र हो गए हैं, इन सब का खून और इसके जो गुनाह है ये हमारे हुक्मरानों के ज़िम्मे है। नौजवान, बच्चे, फिर ख़वातीन, इंसान पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पाकिस्तान एक तमाशा बन गया सारी दुनिया के लिए। आपकी बात से मेरा इत्तेफाक है कि ये सरकारी इदारों के ताउन के बग़ैर ये स्मगलिंग नहीं हो सकता है, और ये पहला वाक़या भी नहीं है। आज तक यानी आज दोपहर तक
میں لاہور سے اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا جی اور گجرات کے جتنے لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں اب تک ان کے گھرانوں سے ہمارا رابطہ ہوا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا بچ گیا ہے یا ڈوبنے والوں میں ہے, زندہ ہے یا مردہ ہے, پانی میں ہے یا لاش نکالی گئی ہے. کون یہ کام کرے گا؟ تو ہمارے حکمرانوں کو دیکھے آج بھی انہوں نے 3 گھنٹے لمبی تقریر کی ہے, لیکن عمل کا یہی حال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معصوم نوجوان باہر جا رہے ہیں, وطن کو چھوڑتے ہیں, بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں معاشی افراتفری ہے, یہاں میرٹ کی وائلیشن ہے, یہاں صلاحیت اور سکل کی کوئی قدر نہیں ہے, یہاں حکومت کی طرف سے نوجوانوں کے لیے کوئی ونڈو نہیں ہے جہاں جا کر وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کوئی جاب ان کو ملے. جھوٹ کی بنیاد پر سارا نظام چل رہا ہے. اس لیے جتنا بھی مذمت کی جائے, افسوس کا اظہار کیا جائے اس واقعے پر, یہ کم ہے. اور آپ دیکھیں گے 1 2 3 دن بعد پھر یہ لوگ بھول جاتے ہیں, پھر یہ لوگ بھول جاتے ہیں. اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ اسی طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں, اسی اسمبلی میں ہم نے اٹھایا ہے. حکومت نے یہی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اب مزید نہیں ہوگا, لیکن 5 6 مہینے بعد اس سے بھی بڑا ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے. روزے تماشا چل رہا ہے. سراج الحق صاحب, آپ حکومتی عہدیداروں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. کیا اس بات کا ادراک ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو بالکل بھی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر سے برین ہو رہا ہے, لوگ پڑھے لکھے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس افراتفری کے اندر اپنی جانیں گنوا رہے ہیں؟ یہ ادراک بڑے کوریڈورز میں نہیں ہے سر. دیکھیے, گزشتہ چند مہینوں میں 2,50,000 اسپیشلائز لوگ یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ملک چھوڑ گئے ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ کا یہ دماغ اور آپ کی یہ صلاحیت اور یہ قابل لوگ جائیں گے تو یہاں کیا رہ جائے گا؟ ڈاکٹرز بھاگ رہے ہیں, انجینئرز باہر بھاگ رہے ہیں, جس کے ساتھ 15-20 لاکھ کا سرمایہ ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے. گزشتہ دنوں میرے پاس فیصل آباد کا ایک نوجوان آیا کہ یہاں کاروبار بنانے کی کوشش کی, تو ایک کاروبار کھولنے کے لیے اتنے زیادہ ونڈوز پر جا کر, کڑکیوں پر جا کر درخواست دینا, جھکنا, رشوت دینا, پھر NOC کے لیے مزید رشوت دینا پڑتا ہے. کہ انہوں نے مجھے بتایا, پھر میں پرتگال گیا. پرتگال کی حکومت کو پتہ چلا کہ اتنے کروڑ یہ باہر سے لا رہا ہے, اعلان کیا کہ اتنے کروڑ ہم آپ کے اس سرمایہ میں جمع کریں گے اور مل کر کاروبار کرتے. انہوں نے کہا بڑی عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ اب میں نے وہاں کاروبار شروع کیا ہے. تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ ان حکمرانوں نے اس ملک کا یہ حشر کر دیا ہے. اور پھر حادثہ بھی بڑھ کر سانحہ یہی ہوا کہ ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہر وفاقی منسٹر کا جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ آئندہ الیکشن ہے, یا اپنا حلقہ ہے, یا اپنے خاندان کے پراپرٹیز میں اور بینک اکاؤنٹ میں, کارخانوں میں, شوگر مل میں اضافہ ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. سراج الحق صاحب, بجٹ آ گیا اور بجٹ کے بعد عام آدمی کا جو گزر بسر ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو عوام کے اندر سے نکلا ہو. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر عوام کے اندر سے نکل کر ایوانوں میں پہنچنے والوں کی تعداد بہت کم ہے, نہ ہونے کی برابر ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ ان کو ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کا نوجوان, اب اس کشتی میں کوئی 700 سے زائد خاندان جڑے ہوئے ہیں ان بچوں کے ساتھ, اور کوئی بوڑھا نہیں تھا, کوئی بزرگ نہیں تھا, سب نوجوان تھے. یہ چیز سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہماری اشرافیہ کو؟ جمیل بھائی, ان لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ کسی ڈپٹی کمشنر نے, کسی SSP نے, کسی سرکاری کارندے نمائندے نے آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا کہ سفارت خانے نے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رابطے کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کو پتہ نہیں اس طرح ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. اس سفارت خانے سے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس ملک میں, اس سفارت خانے سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں, وہاں سے رسپانس نہیں مل رہا ہے. اتنے دن گزر گئے, کوئی کلیریفیکیشن واقعات کا نہیں ہے, اور پتہ نہیں ہر گھر میں ماتم بھی ہے اور پھر شک میں بھی ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا مردہ ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے ہمارے مقامی جماعت اسلامی کے نمائندوں نے رابطے کیے, تو لوگ تعزیت پر بیٹھے بھی اور تعزیت بھی نہیں لے رہے ہیں, اس لیے کہ پتہ نہیں ہے.
اب دیکھیے باقی ساری دنیا میں ایسا واقعہ ہو جائے تو پورا نظام الرٹ ہو جاتا ہے، ایمرجنسی کا اعلان ہوتا ہے، پھر جا کر گھروں کو تفصیل کے ساتھ معلومات مہیا کیے جاتے ہیں۔ بھئی لاش کیسے پہنچائیں گے؟ کوئی انتظام ہے؟ ان لوگوں کا معلومات تک رسائی کیسے؟ کوئی انتظام ہے؟ یہ سارے دروازے بالکل بند ہیں، پورا نظام اللہ کے رحم و کرم پر ہیں، گنگے بہرے اور اندھے حکمران ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نظام سے اور ان حکمرانوں سے قوم کو بچائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ میں پہلا واقعہ بھی نہیں ہے، دوسرا بھی نہیں ہے، واقعات کا ایک تسلسل ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور یہ انسانی اسمگلر ان کے ساتھ یہی کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ اگر پہلا واقعات ہوتا نا، ہم ضرور حکومت کے بارے میں یہی کہتے کہ چلو پہلا واقعہ ہے، لیکن جمیل بھائی نہ پہلا ہے، نہ دوسرا ہے، نہ تیسرا ہے، 3 بار تو میں سینٹ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس طرح واقعات ہو گئے، ہم نے سینٹ میں اٹھائے ہیں، وفاقی منسٹر نے تسلی دی ہے کہ اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے، اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے سراج الحق صاحب کہ یہ آخری واقعہ ہوگا۔ اسمگلنگ ٹوٹی، اب انسانوں کا اسمگلنگ بھی جاری ہے۔ بالکل، اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آخری واقعہ ہوگا، کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ ہیلپ لائن ضرور اپنی بنا دیتے ہوتے ہیں وقت آنے کے اوپر، ویسے اصولاً تو یہ حکومت کا کام ہے، سفارت خانے کا کام ہے، وہ کس حد تک فعال ہے یہ تو متاثرین بتا سکتے ہیں اور ان کی آہ وکاہ ہم سن رہے ہیں۔ آپ کی جماعت بطور جماعت اسلامی، آپ لوگوں نے کوئی ہیلپ لائن قائم کی ہے کہ کسی طرح سے اس معاملے کو خاص طور پر جو سوگواران ہیں ان تک معلومات کی رسائی درست اور بر وقت ہو سکے؟ دیکھیے اس وقت جو گجرات اور آس پاس کے علاقوں میں یہ واقعات ہو گئے ہیں، ان کے بچے وہاں شہید ہو گئے ہیں، جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کی ہم نے ذمہ داری لگائی ہیں، ہماری پوری قیادت ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پھر انہوں نے یونان میں جو ہمارا یونٹ ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا، پھر وہاں کے لوگ اس وقت تک سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن سفارت خانوں اور یہاں کے دفاتر کی طرف سے ایک پور رسپانس ہے۔ اس طرح کشمیر میں ہماری پوری جماعت اس وقت ایکٹیو ہیں، کم از کم جو متاثر خاندان ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہے، وہاں جانا، تعزیت کرنا، وہاں تسلی دینا، ایمرجنسی طور پر ان کے ساتھ تعاون کرنا، لوگوں کے آنے کے دوران ان کے لیے ٹینٹ کا، کرسی کا، جنریٹر کا انتظام کرنا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا۔ تو ایک فرسٹ ایڈ کے طور پر تو یہی ہم کر سکتے ہیں، لیکن اصل کام تو حکومت کرنے کا ہے نا، اس لیے کہ ایک عام آدمی کہاں کا رسائی حاصل کر سکتا ہے ان کے دفاتر تک اور ان کے فائل تک اور ان کے حکومتوں تک۔ لیکن جب صبح تک میں آ رہا تھا تو خود گجرات کی بات کروں یا کشمیر کی بات کروں، سارے لوگ کنفیوژن میں ہیں کہ جو 12-13 لوگ بچ گئے ہیں ہمارے، یہ جو بچے ہیں اس میں شامل ہے یا ڈوبنے والوں میں شامل ہے؟ تو اب تک ان کو لسٹوں کی فہرست نہیں پہنچائی گئی، لسٹ نہیں پہنچائے گئے۔ اچھا، اب ذرا ایک ٹرمینالوجی کی بات کرتے ہیں، بڑی وائڈلی یوزڈ ہوتی ہے، یہ لفظ استعمال کر کے ہم سب اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، خبروں کی جو سرخیاں ہیں وہ بھی اس سے بھری ہوتی ہیں، تارکین وطن یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس میں کسی کی جان بھی چلی جائے تو اس کو انسان کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ یونانی کوسٹ گارڈز نے جو کیا وہ کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا اس کا ذمہ حکومت کے اوپر آتا ہے، انڈیویجول کے اوپر آتا ہے، یا پرائیویٹ اینٹیٹیز یا این جی اوز کے اوپر آتا ہے کہ وہ نہیں کر پا رہی وہ کام جو کرنا چاہیے ان تارکین وطن کے لیے؟ جمیل بھائی، اگر ہم ایک اسلامی ملک کے باشندے ہیں جی، اگر ہمارا ایک ایمان ہے اللہ کی کتاب پر، اگر ہمارا ایک نظام ہے دینی اسلام کی صورت میں، تو اس میں تو درس سے ہی ملتا ہے کہ وقت کے حکمران نے کہا کہ اگر فرات کے دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر ایران میں سڑک کی خرابی اور راستے کے ناپختگی کی وجہ سے کسی گھوڑے کو ٹوکر بھی لگتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ تو ایک اسلامی نظام میں تو کتے کے بارے میں بھی فکر مندی ہے وقت کی حکمران کو، تو یہ تو انسان ہے، یہ تو بچے ہیں، یہ تو نوجوان ہیں، اس میں تو خواتین ہیں،
جرم کوئی بھی کرے ذمہ داری حکومت کی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی پہلا دوسرا تیسرا واقعہ تو نہیں ہے جس طرح آپ نے بارہا یہ کہا ہے، اس لیے یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے، بین الاقوامی سطح پر ہے، پاکستان میں بھی اس کا ایک بہت بڑا فعال شعبہ ہے، اور یہ سب کچھ رشوت کے بغیر، کرپشن کے بغیر اور سرکاری اداروں کے تعاون اور سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جہاں کوئی ایک اچھا ایس پی آتا ہے، اچھا تھانیدار آتا ہے، وہاں جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کی سندھ کی بات کروں، جی وہاں ایک ضلع ہے خیرپور، سابق وزیر اعلیٰ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے نا، آپ یقین کریں شام کے بعد وہاں سڑک پر آپ کو کوئی آدمی نہ ملتا، خود پولیس والے چھپ جاتے تھے، اتنا بدامنی، لیکن وہاں ایک اچھا ایس پی گیا، بنگش تھا، کوار سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے پھر خود وہی خیرپور ضلع دیکھا کہ آدھی آدھی رات بھی خاندان کے خاندان سڑکوں پہ نظر آتے تھے، کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ تو سرکار کے تعاون کے بغیر نہ جرائم ختم ہو سکتے ہیں، اور سرکار کے تعاون کے بغیر نہ جرائم جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ تو اگر ختم بھی کر سکتے ہیں تو سرکار، اگر چلا بھی سکتے ہیں تو سرکار۔ اس وقت جتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی اور پرانی حکومت ان جرائم میں باقاعدہ حصہ دار ہے۔ ویری رائٹ۔ آپ ذرا سرکار کے تعاون سے ہونے والے انتخابات کی بات تو کر لیتے ہیں نا سر، اور کہیں تعاون ہو نہ ہو، الیکشنوں میں تو بڑا تعاون ہو رہا ہے اور نتائج ہم سب نے دیکھ لیے ہیں۔ تو آپ لوگ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کی کال دے چکے ہیں، اور وہ کہاں تک پہنچا معاملہ سر؟ دیکھیے آج پیپل پارٹی ہار گئی، اور آج انہوں نے اپنے کارکن سے کچھ الفاظ حلف کے نام پر پڑھوا بھی دیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی کی جیت نہیں ہے، ان کی ہار ہے، اس لیے کہ انہوں نے عوام کو، پوری دنیا کو ایک میسیج دے دیا کہ پاکستان اور پھر شہر کراچی میں صوبائی حکومت اور پیپل پارٹی کا کارنامہ ہے کہ 9 لاکھ ہار جاتے ہیں اور 3,25,000 جیت جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو یہی جمہوریت دکھائی کہ ہماری جمہوریت یہی ہے کہ 173 وہ جیت جاتے ہیں اور 193 ہار جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج پیپل پارٹی نے جمہوریت کا جو چیمپئن کے دعوے کر رہی تھی، جمہوریت کو کراچی کی گلی اور کوچوں میں دفنانے کی کوشش کی۔ آج وہاں بلاول صاحب تھے، ان کا الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس لیے کہ ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کر رہا تھا کہ ہم نے صحیح کام نہیں کیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آج یہاں 9 جون کا گزشتہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی بہت زیادہ قابل افسوس ہے، لیکن یہ جو 15 جون کا واقعہ ہوا کراچی میں، یہ بھی اسی طرح ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ کراچی کے عوام پر قبضہ کرنے کے لیے، مسلط ہونے کے لیے پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت نے مل کر جو گناونا کھیل کھیلا ہے، جتنا بھی ان کی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم انشاءاللہ 23 تاریخ کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ کراچی کے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اچھا سراج الحق صاحب ایک چیز کلیئر کر دیجئے گا، کریڈیبلٹی ہے وہ بالکل مجروح ہے۔ ایک چیز اب کلیئر کون کر اعتماد دیجئے گا، کرے گی اس الیکشن کمیشن پر؟ ایک چیز کلیئر کر دیجئے گا کہ یہ احتجاج ہوگا، دھرنا ہوگا، آپ کوئی لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں، کس نوعیت کا احتجاج ہوگا یہ؟ دیکھیں ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں، اس کا پیچھا کریں گے، اور ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ تمام ممبران کو، چیئرمین کو حاضر کیا جائے، ان سے دوبارہ رائے لی جائے، اس ڈیسیجن کو، اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا جائے اور اس جعلی ڈرامے کو ختم کیا جائے۔ 23 تاریخ کو ہمارا احتجاج ہے۔ احتجاج ہے، دھرنا نہیں ہے، لانگ مارچ نہیں ہے، صرف احتجاج ہے۔ جی ہاں، ویری رائٹ، ایبسلیوٹلی ویری رائٹ۔ جناب سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، سر آپ نے ایکسکلوسیولی ہمارے لیے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، ہیومن ٹریفکنگ ایک بہت سنگین معاملہ ہے، لیکن اس سے زیادہ سنگین مسئلہ ہمارے حکمرانوں کی بے حسی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر سرکاری اداروں کی آشرواد کے اتنے بڑے لیول کے اوپر انسانی اسمگلنگ ہو سکے۔ سابق ڈی جی FIA بشیر میمن صاحب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ساتھ رہیے گا۔
میں سابق ڈائریکٹر جنرل FIA جناب بشیر میمن صاحب کو پروگرام کے اس حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں. میمن صاحب آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلا اور اہم سوال میرا یونان میں جو انسانی المیہ ہوا ہے ہیومن ٹریفکنگ کے نتیجے میں, اس کے اوپر ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر, اتنے میسو سکیل کے اوپر انسانی سمگلنگ کیا سرکاری اداروں کی آشیرواد یا اداروں کے اندر موجود اہلکاروں کی ملی بھگت کے بغیر ممکن ہو سکتی ہے سر؟ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ویورز کو سب کو السلام علیکم, آپ کی ساری ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے بعد میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہمارے پاس قانون بھی موجود ہے, ہمارے پاس FIA کی پریزنس بھی گجرانوالہ اور گجرات ڈویژن میں بہت زیادہ موجود ہے, اور وہاں پر یہ میرے خیال میں جو ہیومن اسمگلنگ ہے اس کا بزنس بھی چلتا ہے, یہ بھی پتہ ہے ان کو, اور میرے خیال میں ان کے خلاف ایکشن بھی لیتے ہوں گے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ایک عرض کروں گا, بالکل لیتے ہوں گے ایکشن. مجھے چونکہ فگرز کا پتہ نہیں, میں 3 سال سے گاؤں میں ہوں اور ریٹائر ہو جایا, میں ان چیزوں سے فگرز ورک سے سر کے تعلق نہیں ہے فی الحال, لیکن ہم لیتے تھے ایکشن اور بالکل ان کے خلاف ایکشن ہوتا تھا, ان کو سزائیں بھی ہوتی تھی. ہم نے ایک لا بھی پاس کروایا تھا جس میں جو سمگل ہوتا ہے اس کو ہم نے وکٹم ڈکلیئر کروایا جی. وہ اس کو اکیوزڈ نہیں بناتے تھے, اس کو ملزم نہیں بناتے تھے, اس کو وکٹم ڈکلیئر کرواتے تھے. یہ تو معصوم ہے, دیکھو بیچارے نے پیسے دیے, اپنے گھر کے زیور بیچے یا جو بھی ڈنگر بیچا, پراپرٹی بیچی, اور فیملی نے سوانے خواب اور اچھے مستقبل کی امید میں اور یقین پہ اس کو بھجوا دیے یورپ. Having said that, جو سب سے زیادہ اس میں المیہ ہے وہ ہمارے ملک کی غربت اور ہمارے جیسے دوسرے ممالک. آپ دیکھ لیں جو بھی لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ان میں پاکستان کے ساتھ ساتھ غریب ممالک کے لوگ ہیں. کبھی امیر ممالک کے جو لوگ ہیں وہ سمگلنگ نہیں ہوتے, وہاں پہ سمگلنگ نہیں ہوتی. اور جو ٹریٹمنٹ ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, ان کی تو بیچاروں کی جان چلی گئی, لیکن مور اور لیس جو 5 سال پہلے 6 سال پہلے جو گیا تھا آج بڑا خوشحال یورپ میں پیدا ہے, وہی ان کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ جا کر کے ویسا بننا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ بھی یہی سیم ٹریٹمنٹ ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اس کی جان بچ گئی کسی طریقے سے. وہ پہنچ گیا, اٹلی پہنچ گیا یا فرانس پہنچ گیا یا پورچوگل پہنچ گیا یا کہیں بھی پہنچ گیا. Having said that, میں آپ کو تھوڑا سا ایک عرض کروں, یہ لا انفورسمنٹ سے زیادہ ہیومن ایشو ہے. جتنے لوگ دنیا بھر سے یا غریب ممالک سے یورپ جا رہے ہیں وہ سارے انٹرینڈ لوگ جا رہے ہیں, اور سارے بیچارے شروع میں جا کر کے مزدوری کرتے ہیں جہاں پہ $12 an hour یا $18 $16 an hour ملتا ہے, اور یہ لوگ بیچارے $8 an hour پہ کام کرتے ہیں اور 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. بہت ہی 2 سال بہت زیادہ مشکل حالات کو وہاں پہ فیس کرتے ہیں. اس کے بعد جا کر کے ان کو کوئی جھوٹے سچے کاغذات ملتے ہیں, پھر جا کر کے کوئی ان کے حالات بہتر ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں جی, ہمارے جو مطلب لا انفورسمنٹ آپ کا بالکل جائز سوال اور بالکل ان کی نااہلی نالائقی ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, جو ہماری دوسری منسٹریاں ہیں, منسٹری آف فار ایگزامپل اوورسیز پاکستانیز, ہماری اوورسیز پاکستانیز کی جو منسٹری ہے وہ کیوں نہیں ڈھونڈ سکتی ہے نوکریاں اور ان لوگوں کو لیگلی بھجوا دیتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, ٹرینڈ مین پاور. جو ہمارے اتنے پولی ٹیکنک اور مونو ٹیکنک انسٹیٹیوٹس کھلے ہوئے, پتہ نہیں 1947 سے میں تو سنتا آ رہا ہوں, لیکن یہاں سے سرٹیفائیڈ ہو کر کے کارپینٹر, پینٹر, باربر, الیکٹریشین, پلمبر, مطلب مختلف ٹریڈز میں ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو, جھوٹے سچے سرٹیفکیٹس دیتے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا ان کی کھپت ہمارے یورپ کی مارکیٹ میں کیوں نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہماری منسٹریاں یہ کام کیوں نہیں کرتی. یہ آج کی بات نہیں ہے, ہم فورن سے حکومت کی بات کرتے ہیں, نہیں بھی. یہ ہمارے اس کے
جو ہماری جو منسٹریاں ہیں وہ شروع سے پتہ نہیں کب سے ہے, اور ان کے سیکرٹری صاحبان بھی ہیں, ان کے ہمارے ہر چیز ہے, منسٹری آف مین پاور بھی ہے, منسٹری آف ٹریننگ بھی ہے, ادھر ٹریننگ کا بھی برانچ ہے, ادھر بھی جوائنٹ سیکرٹری صاحب بیٹھا ہوگا, ادھر بھی کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, اور خاص طور پہ میڈیا کی, جس کو لوگوں کو اویئر کرنا ہے دو چیزوں پہ, کہ انٹرینڈ آدمی کی وہاں پہ کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہے. فار ایگزامپل ٹیلر ماسٹر, آپ دیکھ لیے یہاں پر ٹیلر ماسٹر, یہاں پر جو ٹیلر ماسٹر وہ بیچارہ کیا کما رہا ہے پورے دن کی دیہڑی کے لگانے کے بعد, اور وہاں پر کیا کما رہا ہے. سمپل بات ہے, ہماری اکانومی کی بات ہے, ہماری غربت کی بات ہے. میمن صاحب قطع کلامی کی معذرت, یہ فرمائیے گا کہ برین ڈرین تو ہے, ایک اس طرح کا کہ انسکلڈ لیبر جا رہی ہے, دوسرا سکلڈ یعنی پڑھا لکھا طبقہ جا رہا ہے, اور اس طرح کے واقعات میں جان بھی گنوا رہا ہے پیسہ بھرنے کے باوجود. آپ مور امپورٹنٹلی اس کا ذمہ دار یا رسپانسبل کسے سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں آپ ہم سارے کے سارے رسپانسبل ہیں, ہم سارے رسپانسبل ہیں. مطلب اب ہم یہ کہہ دیں کہ جی ایف آئی اے رسپانسبل ہے, میں کہہ دوں کہ جی آپ کا چینل رسپانسبل ہے, آپ کہہ دیں کہ جی بشیر احمد تم رسپانسبل ہو. نہیں, یہ ہمارا پورا معاشرہ رسپانسبل ہے, جو اپنے ملک کی ترقی میں اتنا شاید انٹرسٹڈ نہیں ہے جتنا کہ باہر جانے میں انٹرسٹڈ ہے. 1 2 جو اپنے انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ نہیں کرتا, جو اپنے انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرتا ہے, جو اپنے انسٹیٹیوشنز کی جو ان کی ساکھ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ کو بالکل وہ جو ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ کہتا ہوں یہ مونو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یہ اس کو خراب کرتا ہے, اور ہمارا امیج ملک میں دنیا میں خراب کرتا ہے. ہم تو صرف جھگڑالو لوگ ہیں, ہم صرف جھگڑتے اور بدتمیز لوگ ہیں, ہم خراب سے لوگ ہیں, ہم گالیاں دینے کے چیمپئن لوگ ہیں, ہم جو اپنی ڈیفالٹ کرنے والے لوگ ہیں. پر ہم جو ہے وہ بالکل یہ اس کا ذمہ دار ہم سارے ہیں. لیکن سب سے زیادہ آج کل چونکہ آؤٹ ریچ میڈیا کی سب سے زیادہ ہے, میڈیا کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف انہیں کی رسپانسبلٹی نہیں, دے آر بزنس ہاؤسز, لیکن لوگ اعتماد کرتے ہیں میڈیا, لوگ ہمارے میڈیا پہ اعتماد اس لیے کرتے ہیں ان کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے, تو ان کے پر اعتماد کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک ان اداروں کو پھر سے ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے جن کا کام ہے یہ نوکریاں ڈھونڈنا اور پھر لوگوں کو وہاں پہ بھجوانا, چیلنائز کرنا. میمن صاحب آپ ماشاءاللہ ایک ادارے کو ہیڈ کرتے رہے ہیں, اور خاص طور پر ایف آئی اے کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے, سائبر کرائم ونگ ہو گیا, اس لیے آپ شاید زیادہ بہتر اور ڈیٹیل میں جانتے بھی ہوں گے کہ ڈیجیٹل اکانومی پوری دنیا کی ایک ریالٹی ہے. پاکستان ابھی اس ریالٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا. مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک میں 3 4 دن تک انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہو, وہاں پر ڈیجیٹل اکانومی پروڈیوس کرنے والی کمپنیز تک کام کرنے کے اوپر ریڈ مارک کر دیتی ہیں کہ یہاں پر تو چیزیں نہیں ہوتی. تو اور سکل ہمارے جو ہیں ہم اس طرف جانے ہی نہیں دے رہے اپنے بچوں کو جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, کہ ان کو ووکیشنل ٹریننگز ہوں یا دیگر معاملات ہوں. تو اس کی ذمہ داری کسی حد تک حکومت پر تو جاتی ہے نا سر؟ میں اگر ہم ہر چیز کو حکومتوں پر ڈالتے رہے, دیکھیں نا آپ پڑھے لکھے آدمی, ہم ہر چیز کو حکومتوں پہ ڈالتے رہے تو شاید اسی طرح حکومت آتی ہی رہے گی. ایک پارٹی کی حکومت آئے گی, پھر دوسری پارٹی کی آئے گی, دوسری پارٹی کی آئے گی, پھر تیسری پارٹی کی آئے گی. یہ حکومتیں تو آتی جاتی ہی رہتی ہے. لیکن نیشن کے طور پہ میں نے, آپ نے, ہم سب لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہے, ہم سب نے ایسے ہی رہنا ہے. ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسی طرح رہنا ہے, غربت میں ہی رہنا ہے یا اس سے آگے بھی بڑھنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے رول کو پہلے پہچاننا ہوگا. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا جو رول ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اویئرنیس کریٹ کرنے میں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول میڈیا کا ہے. یہ عام آدمی کی ریچ ہے. ایک
ایک ٹی وی کو 30 لوگ دیکھتے ہیں، 20 لوگ دیکھتے ہیں ایٹ اے ٹائم، 10 لوگ پورا گھر دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو بھی شخصیت وہاں پہ جو بات کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں. باقی تو انٹرنیٹ والی دنیا جو ہے وہ اس کو تو بہت کم لوگوں کا آؤٹ ریچ ہے. بہت، جس طرح میں گاؤں میں رہتا ہوں، میرے پاس موسٹلی انٹرنیٹ نہیں ہوتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میری زندگی گزر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ جو میڈیا ہے وہ میرے پاس اویلیبل ہے، کیبل نیٹ ورک یہاں پہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے. تو میں صرف یہ عرض آپ سے کر رہا ہوں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوشل فنامنا ہے نا ترقی کا. ترقی از اے سوشل فنامنا، اس کا ایک فیکٹر کبھی بھی نہیں ہوتا، اور کوئی ایک بندہ ایک فیکٹر رسپانسبل بھی نہیں ہوتا. اس کی رسپانسبلٹی بھی سب کے اوپر ہوتی ہے اور کریکٹنس کی بھی سب میں ضرورت ہوتی ہے. اچھا، آپ جس وقت ادارے کو ہیڈ کر رہے تھے میمن صاحب، یہ فرمائیں کہ اس وقت بھی کیا اس طرح کے معاملات درپیش آتے تھے کہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہو اور کشتیاں جو ہے وہ بیچ پانیوں میں ڈوبنے کا خدشہ ہو اور آپ تک معلومات ملی ہوں؟ اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا ماضی میں اگر آپ کی موجودگی میں کوئی واقعہ ہوا. ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جو کہ لیبیا میں ایک، لیکن 30 سے زیادہ پاکستانی اس سے جو شہید ہوئے تھے وہاں پہ، اور وہ سو موٹو لیا تھا چیف جسٹس صاحب نے، اس میں بھی ہم پیش ہوئے تھے، اس میں بھی یہی باتیں ہوئی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد یہاں سے ایران گئے تھے. ایک لڑکا، ایک بچہ بیچارہ، وہ وہاں پہ برف میں دھنس کے شہید ہو گیا. اس کی فوٹوگراف اس کے والد صاحب کو ملی تھی، وہ پشاور کا کوئی رہنے والا تھا. یہاں سے ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب بھیجے تھے. پھر انہوں نے کچھ اور کہانی آ کر کے بتائی کہ وہاں کی جو بارڈر سیکورٹی فورس ہے اس نے فائرنگ شروع کر دی. اس لیے ہم پہاڑی پہ چڑھ گئے اور اس لیے وہ بچہ جو ہے وہ برف میں دھنس گیا. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کو 5-6 سال ہو گئے. لیکن یہ بات ہوئی ضرور تھی، اس وقت بھی ہوتا تھا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل ہی کوئی راوی بالکل ہی کوئی چین لکھ رہا تھا، نہیں، اس وقت بھی یہ سلسلہ تھا. لیکن ہم نے اس کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کیا تھا. گجرات میں آفس کھولا تھا ڈپٹی ڈائریکٹر کا، گجرانوالہ میں بھی ڈپٹی ڈائریکٹر کا آفس سینکشن کروایا تھا. یہ ساری اس وقت کی ڈیولپمنٹ سے پھر ایک لا بھی پاس کروایا تھا کہ جی جو بیچارہ اسمگلر ہو رہا ہے وہ تو وکٹم ہے، وہ از ناٹ این اکیوزڈ. اس کو ایک مجرم سے ہم نے وکٹم بنایا تھا. ایک لا پاس کروایا تھا نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے، اور سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں یونانیمس لا پاس کیا تھا کہ جی وہ اکیوز نہیں ہے، وہ از اے وکٹم. اب آ جائیں اس بات پہ کہ اس وقت بھی تھے یہ قصے، ابھی بھی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں چیزیں وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں پہ 2002 میں تھی، 2010 میں تھی، 2015 میں تھی، 2018 میں تھی، 2023 میں تھی. انٹرنیٹ تو ترقی کر گیا، ہر چیز ترقی کر گئی، لیکن چیزیں ہماری وہی کی وہی ہے. اس کا مقصد ہے کوئی تو خرابی سسٹم میں ہے. سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو خرابی ان کے اوور آل مینجمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے. اوور آل مینجمنٹ ہماری تبھی چینج ہوگی جب ہمارے یہ جو دوسرے کردار ہیں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. ویری رائٹ. اچھا، اب ایک سوال بطور سربراہ ایک ادارے کے آپ سابق سربراہ، وہ یہ کہ کیا وفاقی تحقیقاتی ادارہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یا حکومت کی طرف سے ڈائریکٹیوز آتے ہیں کہ نہیں مقدمہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے؟ اس وقت میرے پاس کافی سارے ڈائریکٹیوز آئے تھے. میں تو ریکارڈ پہ ہوں. میں تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، وہ مجھے ڈائریکٹیو دیتے تو میں ان کو انکار کرتا تھا. یہ تو میں ریکارڈ پہ ہوں. جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت میں کہتا رہا ہوں، اس وقت میں باتیں کرتا رہا ہوں. انہوں نے جو مجھے کہا تھا میں نے بتایا تھا مریم نواز صاحبہ کے خلاف اور نواز شریف صاحب کے خلاف، موجودہ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف، ان کے بیٹے کے خلاف، ان کے نواز شریف صاحب کے داماد کے خلاف، میاں جاوید لطیف کے خلاف. یہ سارے کے سارے، خورشید شاہ صاحب، شاہد خاقان عباسی، یہ سارے جو جن لوگوں کو نیب نے جیل میں ڈالا تھا ان کو پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف کام کرو. خواجہ آصف کے خلاف، یہ سارے کے سارے اس وقت کی سے جو کہ میں ان کے دور حکومت میں کرتا رہا ان کے دور حکومت میں کرتا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں خاموشی سے کرتا رہا ہوں یا ان کے جانے کے بعد کیا، ان کے دور حکومت میں کرتا رہا ہوں. اور انہیں کے دور حکومت میں مجھے پھر
झूठे केसों में चालान करने की कोशिश तो मेमन साहब एक बात तो तय हुई कि आपको डायरेक्टिव मिलते थे लेकिन आपने इनकार कर दिया था, लेकिन ये तो है कि हुकूमत की तरफ से कहा जाता है, तो क्या इस दौरे हुकूमत में भी डायरेक्टिव्स आते होंगे? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जरूर है लेकिन डायरेक्टिव्स आते हैं? ये मैं आपको एक अर्ज करूं, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, अब ये उसके हेड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं मोहसिन भट्ट साहब को जानता हूँ, इंतहाई ईमानदार और बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही दिलेर आदमी है। मैं नहीं समझता वो इस तरह के कोई भी अहकाम करता होता तो आप लोग मीडिया वाले छोड़ते उसको 2 मिनट में आप लोग के बता देते। आप लोग मीडिया तो किसी का ख्याल नहीं करता, और क्योंकि आपस का आपका वो कंपटीशन होता है, कौन ब्रेकिंग न्यूज देता है, तो आप लोग छोड़ते थोड़ी है। पता नहीं कितने लोग बैठे होते हैं इन चीजों के पीछे। अगर ये इस तरह का काम कर रहे होते तो जरूर आप लोग अभी तक उसको कर ले आते, लेकिन मैं नहीं समझता पिछले 1 साल में एक भी कोई सियासी मुकदमा बना है जो मैं समझता हूँ। हालांकि जो सही सच्चे मुकदमे जो बने एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, उसमें भी उनको तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है आजकल, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी सारे के सारे रिलीफ जो खत्म हो रहे हैं, अभी मेरे ख्याल में इंसाफ उनके साथ भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से होना शुरू हो जाएगा। एब्सोल्युटली वेरी राइट। जनाब बशीर मेमन साहब, साबिक डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारे साथ मौजूद थे। और यूनान के पानियों में जो अफसोसनाक सानहा पेश आया है, सिर्फ कश्ती नहीं डूबी, लोगों के अरमान, उनके ख्वाब, उनकी औलादें डूब गई हैं, और उसके ऊपर आज हमारे मुल्क के अंदर यौम सोग मनाया गया, परचम सरनिगूं रहा। बड़ी अच्छी बात है, सॉलिडारिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हो क्यों रहा है? और ये कोई पहला और आखिरी वाकया नहीं था, इससे पहले कई वाकयात हुए, अब पता नहीं बाद में कितने होंगे। इसका सदेबाब कौन करेगा? कल्प्रेट्स जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनको कौन पकड़ेगा? ये वो सवाल निशानात हैं जिनका जवाब ढूंढा जाता रहेगा। नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाजत दीजिएगा। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वो हाई अलर्ट है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।